फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। चाय के ढाबों पर भी वनडे कप के चर्चे हैं। शायकीन क्रिकेट बड़ी स्क्रीन पर मैच से लुत्फानंदोज होने लगे हैं। कहते हैं चाय की चुस्कियां लगाते मैच देखने का मजा ही अलग है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ जारी है। शहर भर को अपने शहर में जकड़ा हुआ है। मैं इस वक्त लारी अड्डा ढाबे पर मौजूद हूं, जहां पर कमोबेश तमाम ढाबों पर एक जैसा माहौल ही है। चाय की चुस्कियों के साथ मैच से लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है। मैच देखे जा रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, मैच देखा जा रहा है, चाय के ढाबे में बड़ी स्क्रीन है, बड़ा माहौल है, क्या कहेंगे? जो मज़ा चाय पीने में ढाबे में बैठ के मैच देखने का वो किसी में नहीं है। यहाँ बहुत मज़ा आता है। अच्छा, जो भी रोजाना की बुनियाद पर सारे मैच आप यहीं पे देख रहे हैं? जी, रोज़ के मैच यहीं देख रहे हैं। जो आ रहे हैं हम यहीं पे देखते हैं, यहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं अपना। बड़ी स्क्रीन पर तो मैच का मज़ा दुबाला हो जाता है, स्टेडियम जैसा माहौल हो जाता है या मिलता जुलता? उससे मिलता जुलता ही है। उससे ज़्यादा मज़ा आता है चाय की चुस्कियाँ साथ चलती हैं। बिल्कुल, चाय की चुस्कियाँ साथ चलती हैं। जनाब आप बताइएगा, ढाबे पे बैठ के मैच देखना कैसा है? ढाबे का मजा आता है, बार बार दिखाते हैं स्क्रीन पर। स्टेडियम में एक बार दिखाते हैं, दूसरी बार नहीं दिखाते, इधर बार बार दिखाते हैं। मजा आता है, चाय भी पी, चुस्कियों के साथ मजा आता है मैच देखने का। फैसलाबाद में क्रिकेट का जुनून तो सर चढ़कर बोल रहा है, तो ऐसे में फैसलाबादी कुड़ियां पीछे क्यों रहे? फैसलाबादी कुड़ियों की बड़ी तादाद डॉल्फिन जॉर्ज टॉलेंस का मुकाबला देखने पहुंच गई। मज़ीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इस वक्त बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप जारी है और इस मैच को देखने के लिए और बाबर आजम को देखने के लिए खवातीन की कसीर तादाद इकबाल स्टेडियम पहुंच रही है। उनको देखने के लिए बरकरार है। इस वक्त मैच जारी भी है। इस वक्त खवातीन से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि कितना एक्साइटेड है मैच को देखने के लिए? हम तो एक्साइटेड हैं, लेकिन फाइनल देखने के लिए। अच्छा, तो इस वक्त जो है वो बाबर आजम को देखने आएंगे? नहीं। फिर किसको देखने आएंगे? शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी को देखने आएंगे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ बाबर आजम नहीं बल्कि दीगर जो नामवर खिलाड़ी हैं उन सबको पसंद किया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि एक बड़ी सारी फैमिली आपकी यहाँ पे आई है, क्या कहेंगे, कितनी एक्साइटेड है? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम फुल फैमिली आए हैं स्पेशल बाबर आजम की टीम को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। और हम चाहते हैं कि हम बाबर आजम को लाइव देख कर जाएँ और हमारी सारी दुआएं, हमारी तमाम जितनी मेरी फैमिली साथ आई है सब सुरखरू होकर जाए अपने। बिल्कुल, सबकी दुआएं बाबर आजम के साथ हैं। और भी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, एक बाबर आजम के हक में नारा तो लगा दो। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं बाबर आजम से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। इसके लिए हमने बहुत सारा इंतजार किया कि फैसलाबाद में कब मैच होगा। बहुत शुक्रिया मरियम रजा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात का दूसरा रोज एसोसिएट क्लास की 14 नशिस्तों पर नेशनल ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप आमने सामने। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 3,313 वोटर्स में से कितने वोट कास्ट हुए और कितने बाकी हैं, जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में इंतखाबात का दूसरा रोज है और आज जो है वो एसोसिएट क्लास की नशिस्तों के ऊपर जो है वो इत्तेहाद ग्रुप और नेशनल ग्रुप जो है वो आपस में मद्दे मुकाबिल है। और हमारे साथ इत्तेहाद ग्रुप से मलिक खलीफ साहब मौजूद हैं जो कि लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। मलिक साहब बताइएगा कौन से 3 कैंडिडेट्स हैं? 5 कैंडिडेट्स हैं और एक तरफ 14 कैंडिडेट्स हैं। ये तो हमने बड़ी छोटी सी कावज की है 10-12 दिन की, तो हमारे 3 कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारे पूरे का पूरा पैनल होगा। ये तो जस्ट हमारा 10-12 दिन का काम। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा बहुत जबरदस्त होगा। तो हमारी इतनी मेहनत नहीं हुई, तो टाइम शॉर्ट की वजह से काम ज्यादा था, इसलिए हम उतना वर्क नहीं कर सके जितना करना चाहिए था। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वर्क शुरू करेंगे। हाँ जी, वर्क और इत्तेहाद को अपने जो है ना ग्रुप, वो आपको रिजल्ट देगा और वो इस तरह का काम करना चाहिए जैसे सियालकोट कर रहे हैं ना, ये बना के रखा जाए। तो इसमें भरपूर जो मेंबरान का उनके लिए फैसिलिटेट, उनके डेलीगेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम सब कुछ करेंगे, इसलिए कि ज़्यादा चैम्बर मकसद ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हाफिज़ अताउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ बताइएगा क्या कहेंगे आज के इंतखाबात के हवाले से? कॉर्पोरेट का तो आपके पास 8 उम्मीदवार थे, एसोसिएट की सिर्फ 3 है, क्या कहेंगे? नाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना मैसेज फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी को पहुंचाने का मौका दिया। इसमें हमारे पास टोटल 12 से 13 दिन थे
جب ہم نے یہ کام شروع کیا جی اسٹارٹ کیا اس کام کو. اللہ کی مہربانی سے رزلٹ کل آپ کے سامنے تھا کارپوریٹ کلاس کا. تو ہماری 12-13 دن کی محنت کے بعد ہم نے 175 ووٹ پینل نے لیے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے اللہ خیر رکھے ہم آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے اتحاد گروپ کا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ایک چھوٹا سا سیاستدان بھی ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی شہر کی اپنے شہر کی بہتری کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے شہر کی یہ جو ایلیٹ کلاس ہے جس کے پاس یہ چیمبر ہے پچھلے 30 سال سے, انہوں نے ہمارے شہر کی بیٹرمنٹ کے لیے, اچھائی کے لیے, اس کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی ایسا موقع دیا تو فیصل آباد شہر آپ کو سیالکوٹ کی طرح ترقی کرتا ہوا شہر نظر آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل. سر آپ کیا کہیں گے, آج الیکشنز میں اتحاد گروپ کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو ملک صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے بہت ساری کنگریچولیشنز. انہوں نے بڑے کم عرصے کے اندر بہت اچھی سکور کو مینیج کیا ہے اور جتنے ووٹ لیے اس کم عرصے کے اندر بہت زیادہ انہوں نے اچیومنٹ حاصل کی. اگر اسی رفتار سے یہ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ڈیز میں ملک صاحب چیمبر کے اندر ایک اچھا فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. خالد صاحب اپنے کمنٹس دیجیے گا آج کے الیکشن کے بارے میں. سر ہماری فلور مل ایسوسیشن مکمل سپورٹ کر رہی ہے اتحاد گروپ کی, اور ساتھ یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے شوق سے ہمیں پوچھ کے ووٹ ڈال رہے ہیں اتحاد گروپ کو. باقی جو نیشنل گروپ ہے اس کے اندر ریپیٹلی وہی بندے 8000 ممبر ہیں, لیکن بار بار ایگزیکٹو انشاءاللہ ابھی شروعات ہے, بارش کا پہلا قطرہ ہے, انشاءاللہ آئندہ کامیابی ہوگی. ہمارے ساتھ نیشنل گروپ سے بھی عاطف منیر صاحب موجود ہیں جو کہ سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. عاطف بھائی کیا کہیں گے آج کے انتخابات کے حوالے سے؟ ایک طرف 3 کینڈیڈیٹ اور دوسری طرف 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شراز 14 یا 3 کی بات نہیں, ہم اس پروسیس کو سپورٹ کریں گے. یہ جو جمہوری پروسیس ہے اس کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ ہم اپنے گروپ کو نیشنل گروپ سے بلانگ کرتے ہیں. میں نے نیشنل گروپ کے ہی پلیٹ فارم سے 1 سال یہاں پہ ایز اے پریزیڈنٹ اس چیمبر میں سرو کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل گروپ کے پاس وہ لیڈرشپ موجود ہے جو اس مسائل کے ٹیکسٹائل ہے یا فیصل آباد کے جو باقی مسائل ہیں اس پہ ایک گہری نظر بھی رکھتی ہے اور ان کو حل کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے. آج کا جو جمہوری پروسیس ہے اس کو ہم بالکل سپورٹ کر رہے ہیں, اور اپنے جو دوسری طرف سے 3 کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی بڑے کھلے دل سے ویلکم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کیمپین کریں, اپنے ووٹرز کو اپنا مینیفیسٹو دیں. جس کا مینیفیسٹو سٹرونگ ہوگا, جس کی بات میں دم ہوگا, وہ انشاءاللہ اس چیمبر کی اقتدار کی باغ دوڑ سنبھال لے گا. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے انتخابات جو ہیں وہ بنا کسی وقت ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی. جی شراز بہت شکریہ اپڈیٹ کر رہے تھے. ٹوبا ٹیکسنگ کے یوٹیلٹی سٹورز پر لی اشیاء اوپن مارکیٹ کی نسبت مہنگی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجسٹرڈ افراد کو ملنے والی سبسڈی بھی بند. مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی بتائیے گا. جی بالکل, ٹوبا ٹیکسنگ کے تمام تر یوٹیلٹی سٹورز میں اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں, لیکن خریدار نظر نہیں آتے ہیں. اس حوالے سے جو خریدار ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اوپن مارکیٹ میں اشیاء سستی ہیں, یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء مہنگی ہیں. آٹا, چینی, گھی, دالیں اور دیگر اشیاء عام مارکیٹ میں سستی مل رہی ہیں, لیکن یہاں پر مہنگی بھی ہیں اور اس پر سبسڈی بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف ایسے صارفین یوٹیلٹی سٹورز کے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجسٹرڈ ہیں ان کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں, کیونکہ ان کی سبسڈی کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور وہ بھی اب یہاں پر نہیں آ رہے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز پر اب ویرانیوں کے ڈرے ہیں. ٹوبا ٹیکسنگ میں 50 یوٹیلٹی سٹورز ہیں جن کی روزانہ کی آمدن کی بات کر لی جائے تو 35 سے 40 لاکھ روپے کی اس کی آمدن تھی, لیکن سبسڈی پر اشیاء فروخت نہیں ہو رہی. اوپن مارکیٹ کی نسبت یہاں پر اشیاء مہنگی ہیں اور خریداروں نے اب ان یوٹیلٹی سٹورز کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے, اور یہ آمدن 35-40 لاکھ سے کم ہو کر 15 سے 17 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. تقریباً 50% آمدن میں کمی آئی ہے. شہری کہتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے ریلیف فراہم کرے, یوٹیلٹی سٹورز پر جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی. بہت شکریہ مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد الائٹ اسپتال 1 کی MRI مشین خراب. دور دراز سے آئے زیر علاج مریض تشخیص سے محروم ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں آزادار حسین سے. اپڈیٹ کیجیے گا. ڈویژن فیصل آباد میں حکومت پنجاب کی جانب سے فراہم کی گئی الائٹ اسپتال 1 کو MRI مشین خراب ہے, اور ایسے میں کب تک مشین فعال ہو جائے گی؟ ہمارے ساتھ MS الائٹ اسپتال 1 ڈاکٹر فہیم یوسف موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں کب تک مشین فعال ہو جائے گی اور کب سے خراب ہے؟ جی الائٹ ہاسپٹل 1 کی جو MRI مشین ہے اس میں 5 ڈویژنز کے پیشنٹس انٹرٹین ہو رہے ہیں اور روزانہ 100 سے زیادہ MRI اسکین ہو رہے ہیں. پرسوں شام کو مشین کے UPS پہ فالٹ آ گیا ہے, اس کے اوپر انجینئرز کام کر رہے ہیں اور آج شام تک مشین جو ہے وہ مریضوں کے لیے دستیاب ہوگی.
جی بالکل، آج شام تک مریض جو ہے فعال ہو جائے گی. انجینئر کام کر رہے ہیں اور شام کو اگر مشین فعال ہو جاتی ہے تو مریض اس کے بعد مستفید ہونا شروع. جی عزادار، بہت شکریہ آپ کا. حکومت پنجاب کا احسن اقدام جھنگ میں روڈ انفراسٹرکچر کے لیے 4 ارب 48 کروڑ روپے کے 8 منصوبے منظور. مزید جانتے ہیں اویس خان سے. جی اویس. بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے لیے 4 ارب 48 کروڑ 40 لاکھ روپے کی رقم جو ہے مختص کی گئی ہے. اس حوالے سے محکمہ ہائی وے کی جانب سے ان تمام تر منصوبوں پر ابتدائی تخمینہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. محکمہ ہائی وے کے مطابق منصوبوں میں رواں مالی سال 2024 اور گزشتہ مالی سال 2023 کے منصوبے بھی شامل ہیں. اس میں خصوصی طور پر جو ہے علی آباد سے جنگ شورکوٹ کبیر والا روڈ کی 64 کلومیٹر جو طویل سڑک ہے اس کی مرمت کے لیے جو ہے وہ 3 ارب 24 کروڑ 39 لاکھ روپے جو مختص کیا گیا ہے، جبکہ جنگ سرگودا روڈ کے 51 کلومیٹر ٹکڑے کی مرمت کے لیے 1 ارب 59 کروڑ 55 لاکھ روپے کا تخمینہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. اسی طرح خوشاب مظفر گڑھ سے 18 ہزاری حدود تک جو ہے وہ 64 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ 52 کروڑ روپے مختص کیا گیا ہے، جبکہ اشورکوٹ لیا گڑھ مراجہ روڈ کی 50 کلومیٹر طویل ٹکڑے کی مرمت کے لیے 44 کروڑ 21 لاکھ روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ مجموعی طور پر ان سڑکوں کی جو لمبائی ہے وہ 332 کلومیٹر بنتی ہے، جس کی جو مرمت کے لیے 4 ارب 48 کروڑ روپے کی رقم جو ہے مختص کی گئی ہے. محکمہ ہائی وے کی جانب سے ٹینڈرنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. یہ ٹینڈرنگ کا عمل جو ہے وہ 5 اکتوبر تک جو ہے مکمل کیا جائے گا. 5 اکتوبر کے روز جو ہے وہ کمشنر فیصل آباد کے آفس میں ٹینڈرز کو اوپن کیا جائے گا اور اس میں جو منظور شدہ جو ہوں گے کنٹریکٹرز جو ہیں ان کو ان کے ٹینڈرز جو ہے فراہم کیے جائیں گے. محکمہ ہائی وے کے مطابق جو ہے ان سڑکوں کے منصوبے جب مکمل ہوں گے تو اس سے نہ صرف جو ہے وہ رابطہ سڑکوں کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا بلکہ شہریوں کو سفر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی. اس میں جو ہے جنگ بائی پاس کی مرمت کے لیے بھی جو ہے وہ 79 کروڑ 73 لاکھ روپے کے ابتدائی تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، جبکہ جو ہے اس تمام تر ٹینڈرنگ کی شفافیت کو مد نظر رکھنے کے لیے جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ چیف انجینئر ہائی وے کی سربراہ. بہت شکریہ اویس خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کی چھت پر سفر سے منع کرنے کا معاملہ، طالب علموں نے گاڑیاں روک کر احتجاج شروع کر دیا. طالب علموں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہمیں کالج کے لیے بسیں فراہم کرے. مزید جانتے ہیں وقار گھمن سے. جی وقار. ضلع انتظامیہ کی جانب سے کل سے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر طالب علموں کے بیٹھ کر سفر کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کے بعد آج مختلف کالجوں کے جو طلبہ ہیں تحصیل چوک میں جمع ہیں. روڈ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے اور یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں گاڑی کے اوپر بیٹھ کر سفر کرنے دیا جائے. گاڑی کے اوپر بیٹھ کے جو سفر کرتے ہیں اس سے حادثات پیش آتے ہیں. آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے انہوں نے کہا کہ اوپر نہ بیٹھا کرو، آپ احتجاج کر رہے ہو. سر ہم کو پھر سرکاری گاڑی چاہیے، پھر سرکاری گاڑی ہمارے لیے ارینج کریں جس پہ ہم آہستہ آ جا سکیں. سر تعداد زیادہ ہے بچوں کی تو گاڑی ایک ہی آتی ہے 2 بجے، پھر آپ کو پتا ہے کس ٹائم چھٹی ہوتی ہے، لیٹ کر 11 بجے بہانے تک. سر ہمارے پاس 7 لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو جگہ بھی نہیں ملتی گاڑی میں جانے کے لیے. ایک گاڑی آتی ہے 11:30 بجے اور باہر نکل جاتے ہیں. سر کچھ گاڑیاں باہر چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ٹرانسپورٹر بھی موجود ہیں، کیا مسائل پیش آ رہے ہیں آپ کو؟ ہمیں جناب مسائل یہ پیش آ رہے ہیں کہ کل میں نے جناب ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب کو گزارش کی تھی کہ یہ بچے ہیں، یہ ہمارے روکنے سے یہ چھت پر چڑھنے سے بعد نہیں آتے، کیونکہ یا تو گورنمنٹ اپنی کوئی گاڑی ان کو اویل کر دے. اگر وہ نہیں کرتے تو ہم جتنا کر سکتے ہیں، یہ سارے کھڑے ہیں، ہم تو ان کو لے بھی آتے ہیں اور لے بھی جاتے ہیں. اب یہ زبردستی گاڑی کی چھت پر بیٹھ جاتے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کالج کی بس نہیں ہے تو یہ کیسے جائیں؟ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی چھت پہ بڑی تعداد میں بچے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں. آئے روز یہ بچے گرتے بھی ہیں، اسٹوڈنٹ گرتے بھی ہیں، حادثات بھی پیش آتے ہیں. یہ تمام جو طالب علم ہیں آج یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے روڈ بند کیا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی گاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب ٹرانسپورٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی بڑی پریشانی ہے، لیکن ان طالب علموں کے لے کے جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے. بہت شکریہ وقار گھمن اپڈیٹ کرنے کے لیے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا فوج شدگان کے شناختی کارڈز پر جاری سموں سے متعلق اہم فیصلہ. وفات پانے شہریوں کے نام پر جو سمیں ہیں 15 اکتوبر کو بلاک کر دی جائیں گی. صارفین کی سمیں فوری اپنے نام کرانے کی ہدایت کر دی. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا فوج شدگان کے شناختی کارڈز پر جاری سموں سے متعلق اہم فیصلہ. وفات پانے والے شہریوں کے نام پر سمیں 15 اکتوبر کو بلاک کر دی جائیں گی. صارفین کی سمیں
فوری اپنے نام کرانے کی ہدایت کرتے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے رواں مالی سال کے آغاز پر جائیدادوں کی فروخت پر عائد ہونے والی ایکسائز ڈیوٹی کے قوانین میں تبدیلی کر دی۔ کوئی بھی خالی پلاٹ یا تعمیر شدہ جائیداد پہلی بار فروخت کرنے پر فائلر خریدار کے لیے 3%، لیٹ فائلر کے لیے 5%، جبکہ نان فائلرز کے لیے 7% ڈیوٹی لاگو ہوگی۔ مزید جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے رواں مالی سال کے آغاز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی گئی تھی ان پراپرٹیز پر اور تعمیر شدہ گھروں، فلیٹ اور دفاتر پر جو پراپرٹی ڈیلر یا ڈیولپرز یا بلڈرز پہلی بار کسی بھی شہری کو فروخت کریں گے تو اس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اطلاق جو تھا وہ فائنانس ایکٹ 2024-25 کے ذریعے کیا گیا تھا۔ تاہم اب ایف بی آر کی جانب سے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی فائلر شخص پلاٹ خریدے گا یا کوئی بنا ہوا گھر خریدے گا یا دفتر خریدے گا تو اس کو اس پر 3% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی لیٹ فائلر یعنی کہ ڈیڈ لائن کے بعد اپنی ریٹرن فائل کرنے والا شخص وہ پراپرٹی خریدے گا تو اس کو 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی۔ نان فائلر اگر وہی پراپرٹی یا وہ پلاٹ خریدے گا تو اس کو اس پر 7% جو ہے وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی۔ پراپرٹی ڈیولپر اور بلڈر جو ہے وہ شہریوں سے یا خریداروں سے یہ ٹیکس وصول کریں گے اور اس کے بعد وہ ایف بی آر کو جمع کروا دیں گے۔ تاہم دوسری جانب شہریوں کا کہنا۔ بہت شکریہ عمیر عظمت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بات کریں بدلتے موسم کی، آپ کو بتائیں کہ سمندری شہر اور گرد و نواح میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اندرون شہر مریدوالا ترکھانی میں بارش، محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ مزید جانتے ہیں وقاص جمیل سے۔ جی وقاص۔ سمندری اور اس کے گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ بوندا باندی جو ہے وہ برسی، اس کے بعد جو ہے وہ بادل برسنا شروع ہوئے۔ اس وقت جو ہے وہ سمندری اور اس کے گرد و نواح میں کالے بادل ٹھنڈی ہوا کے ساتھ جو ہے وہ برس رہے ہیں، جس سے موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ ترخانی، مریدوالا اور اس طرح کے دوسرے علاقے ہیں، اس وقت وہاں پر بارش ہو رہی ہے جس سے درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے۔ گرمی کا زور جو ہے وہ کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت سمندری اور اس کے گرد و نواح کا جو درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا ہے اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 65% نوٹ کیا گیا ہے، جبکہ 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی سی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جس سے موسم انتہائی خوشگوار اور خوبصورت اور سہانا جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ گرمی کا جیسے زور ٹوٹا ہے تو شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ اور بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر کی افتتاحی تقریب، کورین سفیر پاک کی جون اور وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد کی خصوصی شرکت ہے۔ پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر کا ملک بھر میں غذائی قلت اور نیوٹریشن کے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ کاوش کا عزم ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہوں، نیوٹریشن کے مسائل ہوں، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی ہمیشہ سے کوشش ہے کہ ایگریکلچر جو ملک ہے اس کو سہارا دیا جائے۔ اس حوالے سے پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر کا آج افتتاح کیا گیا تاکہ نیوٹریشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کیا جائے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جائے۔ اس حوالے سے خصوصی طور پر کوریا کا تعاون حاصل رہا اور آج کورین سفیر یہاں پر اناگوریشن کے موقع پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ I'm very happy and honored, delightful to participate this ceremony of inaugurations to deliver the Korean government message to the Pakistani people. At first, I am confident that this center will greatly contribute the improvement of nutrition of the Pakistani people, including child and local community. And furthermore, I look forward to this center will play a great significant role in the enhancing mutual understanding and amity between Korean people and Pakistan people. And also, I hope that this center, furthermore, will lead to the more additional, more wider collaborations in the various areas, including business and people-to-people exchange and cultural exchange between two countries.
Surely, we hope this nutrition center will help the nutritional issues to solve. वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार मौजूद है। सर, क्या कहते हैं पाक और न्यूट्रिशन सेंटर के हवाले से कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत के इश्यूज हैं, तो किस तरह से डील किया जाएगा, ये सेंटर किस तरह से काम करेगा, और ये जो आज इनॉग्रेट हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? देखिए, ग़िज़ाई किल्लत का एक मामला जो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है, और न्यूट्रिशन उससे थोड़ा आगे बढ़ के उसका जिक्र है कि हमारे पास खुराक है भी, तो फिर भी 40% लोग जो हैं वो माल नरिश्ड क्यों हैं, किसी न किसी तरह की ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। तो इसके लिए हमारी जो कोरियन हमारी पार्टनरशिप बनी है, वहाँ पे चांगनम नेशनल यूनिवर्सिटी और यहाँ पे हमारी टीम पाक कोरियन न्यूट्रिशन सेंटर की, इसमें होम साइंसेज हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने मिल के ये सेंटर का ख्वाब देखा जो आज शर्मिंदा ताबीर हुआ। हम मशकूर हैं कोरियन गवर्नमेंट के भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी काफ़ी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसका दायरा कार जो है सिर्फ इस कैंपस तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारे आउटफिट है। हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से अच्छी तहकीक भी होगी, अच्छी तरबियत भी होगी, और यहाँ से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो हमारी जो न्यूट्रिशन की कमी है, वो चाहे कैलोरीज की कमी है, वो प्रोटीन की है, वो विटामिन की है, वो मिनरल्स की है, उन सब को इंशाल्लाह हम हल पेश करेंगे। जी बिल्कुल, पाक कोरियन न्यूट्रिशन सेंटर जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान में न्यूट्रिशन के मसाइल को डील करेगा और इस हवाले से रिसर्च भी होगी। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका।